मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। फरमाया नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर्रा फी कौली ला मिन्हु वला नाआमी। नबियुना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल आमिरु, हुक्म देने वाले हैं, अन्नाही, और रोकने वाले हैं, फला अहदुन, और कोई एक भी नहीं है, अबर्रा, ज्यादा सच्चा, फी कौली, ला, उनके ना, फी कौली ला मिन्हु, उनके ना कहने में, वला नाआमी, और हाँ कहने में। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें हुक्म दें और जिसे चाहें मना फरमा दें, जिससे चाहें मना फरमा दें, जिस काम का चाहें हुक्म दें, जिस काम से चाहें रोक दें, और कोई एक शख्स भी ना कहने और हाँ कहने के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा नहीं। जिस काम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं वो लाजिम हो जाता है, और जिस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते हैं वो मना हो जाता है। और सादिक व अमीन ऐसे हैं कि पूरी इंसानियत में एक भी ऐसा नहीं जिसका हाँ और ना अल्लाह की रज़ा के इतना करीब हो जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल होता है। देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब किया और फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज कर दिया है, इसलिए हज करो। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हर साल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि उसने ये सवाल 3 मरतबा दोहराया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता और तुम उसकी इस्तिताअत ना रखते। इसलिए इमाम बुसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि आप आमिर हैं और ना ही हैं, जो हुक्म देते हैं वो फर्ज हो जाता है, और जिस चीज़ से मना कर देते हैं उससे रोक दिया जाता है। एक हदीस में आया, फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इशा की नमाज आधी रात तक मौखर किया करें। यानी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे देते तो फिर इशा की नमाज आखिरी रात, आधी रात तक मौखर हो जाती। एक हदीस में फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर सख्ती का खौफ न होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। तो यानी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक करने का हुक्म दे देते तो फिर हर नमाज के वक्त मिसवाक करना ये वाजिब हो जाता और उसके बगैर नमाज ना होती। एक हदीस में फरमाया कि मैंने मदीने को उसकी दोनों पथरीली ज़मीनों के दरमियान हरम करार दे दिया है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को भी हरम करार दिया, इसलिए कहते हैं हरमैन, हरमैन शरीफैन। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कह देते हैं वो हो जाता है, कह दिया तो हो गया। इसका एक इसके लिए एक वाकया देखें, पढ़ें और सुने कि हिजरत की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के साथ बखैर व आफियत रात के अंधेरे में मक्का मुकर्रमा से रुखसत हो गए, तो कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए हर तरफ आदमी दौड़ाए और ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देगा
یا انہیں زندہ پکڑ لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ بہت سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک شخص سراقہ انعام کی لالچ میں اٹھا اور چپکے سے نکل کر کسی طرح وہاں پہنچ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ سراقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت طلب فرمائی۔ اسی وقت اس کا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سراقہ نے پکار کر عرض کیا، یقیناً آپ دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے۔ آپ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے گھوڑے کو آزادی مل جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے تعرض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، لیکن دوسری دفعہ اس نے اتنے بڑے انعام کا تصور کرتے ہوئے پھر حملہ کرنا چاہا۔ اب پہلے کی نسبت اس کا گھوڑا زمین میں زیادہ دھنس گیا اور پھر دعا کی درخواست کی اور کہنے لگا کہ آپ میرا زاد راہ اور سامان وغیرہ بھی لے لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کہوں گا، بلکہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو واپس بھیج دوں گا اور نہ ہی کسی کو آپ کے متعلق اطلاع دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سامان وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کو آزادی مل گئی۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے اور یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا اس وقت کے لیے مجھے ایک امن نامہ یا معافی نامہ لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر معافی نامہ لکھ دیا گیا۔ تو سراقہ جب یہ تحریر لے کر واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ وہ منظر بڑا دیدنی ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو سراقہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن۔ تو بڑی حیرانی کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کسرا بن ہرمس شاہ فارس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ہاں، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دے گا کہ کسرا بن ہرمس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا، بلکہ راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ ادھر کوئی نہیں، ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر کے واپس آ رہا ہوں۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ پھر 8 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ قریش خوفزدہ تھے۔ قریش قریش خوفزدہ تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو سراقہ وہ تحریر لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اب ذرا سنیں، سراقہ وہ تحریر لے کر خدمت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو بے تکلف آگے بڑھنے سے بار بار روکا تو اس نے دور سے ہی ہاتھ بلند کر کے پکارا، یا رسول اللہ، میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا امان نامہ میرے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قریب بلا لیا
اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، حتیٰ کہ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دور خلافت۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسرا کے سونے کے کنگن بھی تھے، بادشاہ کا تاج بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو جس میں کسرا کے سونے کے کنگن بھی تھے، اتنا قیمتی سامان آیا کہ مسجد نبوی میں ایک بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ سارا مال تقسیم کرنے بیٹھے، ایک ایک شخص حاضر ہوتا اور آپ رضی اللہ عنہ اسے دیتے جاتے، یہاں تک کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی باری آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ، لو، یہ کنگن تمہارے حصے میں آ گئے ہیں۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو ہی کنگن دیکھے تو آج سے کئی سال پہلے کی بات یاد تازہ ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سامنے آ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اب ایسے نہیں، مطلب یہاں رکے ذرا، فرمایا اب ایسے نہیں سے مراد یہ ہے کہ اب کنگن تم کو دوں گا لیکن ایسے نہیں۔ تو آپ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو ممبر پر بٹھایا اور خود ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سر پر کسرا کے بادشاہ کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھاؤ اور اعلان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا سچ ثابت ہوا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے تھے اور لوگ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے۔ اس شعر میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے خوبصورت بات یہ بتائی ہے کہ ہاں کہنے میں اور نہ کہنے کے معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا کوئی نہیں۔ ہاں کہہ دیتے ہیں تو ہاں ہو جاتا ہے، نہ کہہ دیتے ہیں تو نہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ حکم دینے والے ہیں، تو ہمیں آپ نیکی کا اور اچھی چیز کا، وہ ہمارے حق میں بھلی ہوتی ہے اس کا حکم دیتے ہیں، وہ ہم پہ فرض اور واجب ہو جاتی ہے، ہم اس کام کو کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو چیز ہمیں نقصان دینے والی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ہی فرمایا۔ اس شعر میں امام بصیری نے روکنے والے کہ آپ جس کام سے چاہیں، جس چیز سے چاہیں منع کر دیں تو وہ چیز شریعت میں بھی منع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد والا شعر کریں گے انشاءاللہ۔